बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। AR1 न्यूज़ के मरूफ एंकर अरशद शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कामरान खान के बाद तकरीबन पौने 2 घंटे का तवील इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू नवाज शरीफ से शुरू हुआ कि नवाज शरीफ को बाहर किसने जाने दिया और घबराना नहीं तक आकर ख़त्म हुआ। इस इंटरव्यू में बीइंग अ पॉलिटिकल रिपोर्टर मुझे कौन सी चीज़ नहीं लगी और कौन सी बयानात इमरान खान के बतौर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो उन्होंने पहला ख़िताब किया था उस जैसे लगे, वो सारा तज़किया आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले सवाल से। बड़े मासूमाना अंदाज में अरशद शरीफ ने कहा कि क्या आप संजीदा हैं नवाज शरीफ को वापस लाने में, और ये बता दें कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया किसने। तो इमरान खान ने एक तमहीद बांधी और उसके बाद ये कहा कि मेरे तक जो रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी डाई हार्ट जो हैं वो वर्कर हैं, पिछले 10 साल से तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और उनकी कमिटमेंट पर उन्हें कोई शक नहीं है। फिर डॉक्टर फैसल का उन्होंने हवाला दिया और लुबे-लबाब ये था कि मेरे तक जो रिपोर्ट्स आई उसके बाद जो है वो मेरा दिल पिघला और मैंने बाहर जाने की इजाज़त दी। जबकि इससे कबल जो शहजाद अकबर से मैंने सवाल किया था कि शरीफ फैमिली को नवाज शरीफ के बाहर भिजवाने और मरीम नवाज़ को डॉन लीक्स पर ये 2 बड़े NRO किसने दिए, तो उनके ज़बान फिसल गई, जिसकी उन्होंने रात 12-1 बजे के दरमियान ट्वीट करके वजाहत भी दी और हंसते हुए उन्होंने ये कहा था कि महकमा ज़राअत ने, और जिसका मैंने पहले भी आपको बताया था कि शहबाज गिल ने भी कहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो महकमा ज़राअत करवा रहा है। अरशद शरीफ के पूछने का मकसद मेरे ख्याल से यही था कि जिन्होंने आपको जैली रिपोर्ट्स बारे कायल किया और इस बात पर भी कायल किया कि नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए उन्हें इलाज के लिए बाहर भिजवाया जाए, क्या उन्हें सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस जानिब इमरान खान नहीं आए। फिर इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आपके मशीर और वज़ीर जो फ़ैसले आपसे करवाते रहे हैं और अपनी मराद देते रहे हैं, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो इस सिलसिले में भी इमरान खान ने रज़ाक दाऊद की तारीफ़ें करना शुरू कर दी और एक तवील जो तमहीद है वो बांधी और ये बताया कि वो रज़ाक दाऊद को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, डेस्कॉन के मालिक हैं और दुनिया जो है वो एक्सपर्टीज़ के साथ चल रही है और अभी वो तजर्बे कर रहे हैं, टीम जो है वो चेंज होती रहती है। अरशद शरीफ ने ये भी सवाल किया कि 2 सालों में आपकी कारकर्दगी क्या है, तो उसका लुबे-लबाब भी यही था कि अभी तो हम सीख रहे हैं और मेरी टीम जो है वो एक्सपर्ट नहीं थी, कुछ नए लोग थे, तो इस वजह से हमें मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई। और जब तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मेरे सामने पेश की जाती तो मुझे लगा कि बहुत सारे मसाइल हैं, तो मैंने मसाइल जो हैं एक-एक करके पिन पॉइंट कर लिए। मेरी एक्सपर्टीज़ अपनी स्पोर्ट्स में थी, लेकिन स्पोर्ट को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था। फिर अरशद शरीफ ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पूछा कि एक तो हैं आपके इलेक्टेड वज़ीर और एक है नॉन इलेक्टेड मशीर, तो इन दोनों कैटेगरी की जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या फ़र्क आपने महसूस किया। तो इमरान खान साहब ने फिर तमहीद बांधी अपनी शख्सियत से कि जो मेहनत करता है वो कामयाब ज़रूर होता है और जो होमवर्क करके आता है वो जब कबीना में बैठता है तो उसका जो होमवर्क है या वो जो आर्गू करता है तो वो पता चल जाता है कि ये कितना ज़्यादा अपनी वजारत को वक्त दे रहा है और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो 1-2 नाम पूछे गए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर जो है तमाम क्रेडिट मुराद सईद को दे दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। इसके बाद उन्होंने नाम लिया मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा का और साथ में सानिया निश्तर साहिबा का। उसके अलावा जितनी उनकी कैबिनेट है, हालांकि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करती हैं। ज़रताज गुल TV पर आकर फवाद चौधरी काफ़ी ज़्यादा
ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں اور جن کی وزارت میں کام ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن ان کا نام وزیر اعظم عمران خان نے نہیں لیا، جبکہ سوال کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک جانب ہے الیکٹڈ، ایک جانب ہے نان الیکٹڈ، دونوں کی پرفارمنس کا تقابلی جائزہ لیا جائے، لیکن عمران خان صاحب اس جانب نہیں آئے۔ پھر عمران خان صاحب سے یہ سوال ہوا کہ جب انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مودی اگر جیت جاتا ہے تو مسئلہ کشمیر حل ہونے کے چانسز ہیں، تو اس پر بھی ایک طویل تمہید بندی اور عمران خان صاحب نے وضاحت پیش کرنا چاہیے، لیکن اس کا بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے۔ اس کے بعد بات آ گئی کمیشن رپورٹس کی، یعنی آٹا کمیشن، چینی کمیشن، آئی پی پیز کی رپورٹ، لیکن ارشد شریف صاحب کو یہاں پر سوال کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا کہ کمیشن کی رپورٹ تو آپ نے جاری کر دی، لیکن جہانگیر ترین صاحب باہر کیوں کیے؟ تو ایسا لگا کہ یہ سوال وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں پابند کر دیا گیا تھا کہ آپ کا گرین ایریا یہ ہے اور ریڈ ایریا یہ ہے، اور ریڈ ایریا جو ہے وہ آپ نے کراس نہیں کرنا سوال کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ عوام کے انٹرسٹ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوا کہ آیا اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بار بار جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو وزیر اعظم اپنی توپوں کا رخ پھر جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کی جانب کر دیتے، یا یہ جواز پیش کر دیتے کہ ہم ڈیفالٹر ہونے جا رہے تھے، قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا، تو اس لیے ہم نے پہلے یہ سوچا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے، اور ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ ادھر ہی اب انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کچھ ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی سوال ہوئے، تو پھر عمران خان کی وہی راگنی کہ اپنے آپ کو ایک دیوتا ثابت کرنا کہ میں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا یا میں فاسٹ بالر نہیں بنوں گا، میں نے محنت کیا اور جو سوچا ہے وہ آج تک پا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، لیکن ہر کسی کا ستارہ آپ جیسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر کسی کے کاندھے پر جو ہے وہ چودھریوں کا ہاتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن قوم کے لیے کیا ہے، قوم کب تک آپ کے نعروں اور وعدوں پر چلتی رہے، اس حوالے سے صرف ایک بار پھر عمران خان کی جانب سے اس انٹرویو میں خواب ہی دکھائے گئے، جبکہ دوسری جانب یہ کہا گیا کہ آپ گھر جاتے ہوں گے تو آپ کو ریلیکس تو کرتے ہوں گے، تو اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ اب جو ہے وہ انہوں نے جو ان کی عادت تھی صبح سویرے ایکسرسائز کرنے کی، وہ ایکسرسائز کرنا انہوں نے چھوڑ دی ہے، تاہم سکون جو ہے وہ انہیں اپنے گھر میں ہی ملتا ہے۔ ارشد شریف نے کہا کہ کچھ سیاسی معاملات پر تو آپ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ گفت و شنید یا معاملات ڈسکس ہوتے رہتے ہوں گے، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ ہاں بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن بشریٰ بیوی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات بتائی کہ وہ تو بالکل دنیا سے ریمووڈ ہو چکی ہیں، جن کا ٹھاو ہیں ان کی تو دنیا ہی الگ ہے۔ اس کے بعد ارشد شریف نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا، جو آخری سوال تھا کہ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں انٹرویو کے لیے آئے تو ایک ملازم ملا اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم سے یہ لازمی پوچھیے گا کہ اب ہم کب تک نہ گھبرائیں، تو اس پر وزیر اعظم نے پھر وہی جواز پیش کرنا شروع کیا کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہم اس نہج پر پہنچے ہیں۔ تو ایک بات انہوں نے یہ کی جی کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے، اور جب تک عوام ٹیکس نہیں دیں گے ملک کا نظام بہتر نہیں ہوگا، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ اگر کسی نے ٹوتھ برش خریدنا ہے یا صابن خریدنا ہے تو اس پر بھی جی ایس ٹی جو ہے وہ ٹیکس دیا جا رہا ہے، جو بجلی کے بل آتے ہیں اس پر ٹیکس دیا جا رہا ہے، جو پانی کے بل، گیس کے بل آتے ہیں اس پر ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ اگر چند مخصوص لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کی تو اب فنگر ٹپس میں ہوں گے کہ کون اس ملک کی اشرافیہ ہے، کون مافیا ہے۔ تو آپ برملا اتنے طویل انٹرویو میں ان سب کا نام لیتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ قوم کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں، اور شاید آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ اس اشرافیہ اور جو مافیا ہے اس کے ہاتھوں آپ خود بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ خود گھبرا رہے ہیں، تو آپ ان کے برملا ٹی وی ٹاک شوز میں نام لیں کہ بھائی فلاں فلاں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں تو یہ آگے سے سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک میڈیا کے حوالے سے بھی انٹرسٹنگ سوال ہوا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ وہ چین کے دورے پر جا رہے تھے، اب میں پیسہ مانگتے ہوئے پاکستان کا وزیر اعظم ہو، ایٹمی سپر پاور ہو تو مجھے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن میں چائنا سے پیسے مانگنے کے لیے جا رہا تھا، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، اور یہ سب کچھ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا، لیکن 2 لیڈنگ انگلش نیوز پیپرز میں خبر لگ گئی کہ
سی پیک کے حوالے سے چائنا کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان پر ریویو ہونے جا رہا ہے، تو جس پر چائنیز بڑے پریشان ہوئے۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے میڈیا سے، لیکن جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اسی طرح کی خبریں چھپتی تھیں، اور آپ کسی جلسے میں جاتے تھے، کسی ریلی میں جاتے تھے تو وزیر اعظم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میراتھن ٹرانسمیشن چلتی تھی۔ ابھی تو میڈیا پر آپ کے مسائل کے حوالے سے کچھ چل ہی نہیں رہا اور اس طرح مسائل دکھا ہی نہیں جا رہے۔ پھر ارشد شریف صاحب بھی شاید یہ ایک مینیج انٹرویو تھا کہ وہ جیسا میں نے پہلے بات کی کہ وہ شاید ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور گرین ایریا میں ہی کھیلنا چاہ رہے تھے۔ پھر ان کا یہ انٹرویو وغیرہ ایڈٹ بھی تھا، کیونکہ نہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کرپشن کے حوالے سے اور کارکردگی کے حوالے سے بات ہوئی، نہ بی آر ٹی پی یا پشاور میں جو کچھ ہو رہا اس حوالے سے بات ہوئی۔ صرف کراچی پر فوکس کیا گیا اور سندھ پر فوکس کیا گیا۔ تو حکومت کی 2 سالہ کارکردگی اور وزیر اعظم کی تقاریر اور طویل دورانیے کے جو انٹرویوز ابھی تک 2 ہوئے ہیں، 2 واقعات سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جنگل کا بادشاہ یعنی شیر فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اب جنگل کے جانور بڑے پریشان ہوئے کہ نیا زیرک بادشاہ کون ہوگا۔ کافی زیادہ طویل مشاورت کے بعد قرا جو ہے ایک بندر کے نام نکلا۔ وہ بندر کے پاس چلے گئے اور یوں جنگل کا بادشاہ ایک بندر الیکٹ ہو گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ صرف 2 سے 3 دن بعد جنگل میں درندوں نے حملہ کر دیا اور کافی زیادہ جانوروں کو چیر پھاڑ کر دیا۔ وہ اپنا مدعا لے کر بندر کے پاس گئے۔ بندر نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، درندے پھر ہر تیسرے چوتھے دن جنگل پر حملہ کرتے گئے اور جانور کافی زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر وہ بندر کے پاس گئے کہ ہم نے آپ کو ذمہ داری سونپی تھی کہ ہمیں درندوں سے محفوظ کیا جائے۔ تو بندر صاحب نے کیا کیا؟ بندر صاحب نے ایک شاخ سے کلا بازی لگائی تو دوسری سے تیسری سے چوتھی سے 5ویں۔ تو وہ جانور کافی زیادہ پریشان ہوئے جنہوں نے پورا بندر کے نام نکالا تھا۔ تو بندر سے کہا کہ ہم اپنے دکھ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور آپ کلا بازی پہ کلا بازی لگائے جا رہے ہیں۔ تو بندر نے کہا کہ تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ میں تمہیں درندوں سے بچانے کے لیے کتنی زیادہ کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک واقعہ مجھے یہ یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تو قوم سے پہلا انہوں نے خطاب کیا۔ تو مشہور بیوروکریٹ ہیں، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، پہلے وہ بلاگز لکھا کرتے تھے اور اب ولاگ بنا رہے ہیں، نظر محمد چوہان۔ تو فوری طور پر انہوں نے ایک بلاگ لکھا تھا جس پر پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، وہ ویڈیو کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور ہماری فیس بک پیج ہے MB لیکس، وہاں پر وہ بلاگ پر ابھی ہوا ہے، جس کا مدعا یہ تھا کہ وزیر اعظم کا جو خطاب ہے وہ ایک رات کے ٹریننگ ڈاکٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس میں قوم کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور نظر صاحب نے جو ہے وہ ٹریننگ ڈاکٹر کی مثال دی کہ ایک لاغر اور بستر مرگ پر آیا ہوا مریض جو ہے وہ ٹریننگ ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے، تو اب اس ڈاکٹر کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ کبھی کہتا ہے آپ اسے بیڈ پر لگا دیں، کبھی کہتا ہے ICU میں لے آئیں، کبھی کہتا ہے اسے ڈرپ لگا دیں، کبھی کہتا ہے اسے انجیکشن لگا دیں۔ تو اسی تجربات میں جو ہے وہ مریض چل بستا ہے، اور ڈاکٹر بعد میں یہ کہتا ہے آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے کتنی زیادہ کوشش کی ہے۔ تو ان انٹرویوز کا لب لباب یہی ہے کہ میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں اور نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو میں نے 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی تک۔ نو ڈاؤٹ کہ آپشن کوئی بھی نہیں ہے، آپشن صرف عمران خان صاحب ہیں، لیکن کب تک تجربے ہوتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ جو 73 سالوں کا گند ہے وہ 2 سالوں میں صاف تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کارکردگی سامنے آنی چاہیے، اور احتساب کی باتیں تو ہوتی ہیں، احتساب ہوتا ہوا بھی دکھائی دینا چاہیے اور انصاف بھی ممکن بنانا چاہیے، لیکن نہ ہمیں احتساب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور نہ انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ جب تک یہاں سزا نہیں ملے گی، یہ کرپشن نہیں رکے گی، اور جب ارد گرد مافیاز بیٹھے ہوں گے اور تو وہ تو اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے، اس قوم کا تو نہیں سوچیں گے۔ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔